दोस्तों, खबर यह है कि सोहेल अफरीदी हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में ताकतों को सरप्राइज दे रहे हैं। और ये वो सरप्राइज पैकेज है जो इमरान खान की चॉइस है। लोगों का ये ख्याल था कि सोहेल अफरीदी एक नौजवान है और वो ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, लेकिन इमरान खान ने अपने इन नौजवानों की ट्रेनिंग की और सोहेल अफरीदी उसी लॉट में से है जिनकी ट्रेनिंग खान साहब कर चुके हैं। अपने से बड़े सियासतदानों की, जो उम्र में भी बड़े हैं, तजर्बे में भी बड़े हैं और 78 बरसों से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो इस निज़ाम को कंट्रोल कर रही है, इस तजर्बे को भी सोहेल अफरीदी मात देते हुए हमें नजर आते हैं। सर, पिछले कुछ दिनों से सोहेल अफरीदी साहब ने एक सिलसिले का आगाज़ किया। ये क्या था कि हमने अपने मुखालफिन से बात करनी है। वो दरवाजे खटखटाने हैं जो हमेशा के लिए हमारे ऊपर बंद कर दिए गए और जानबूझकर इन दरवाज़ों को बंद किया जा रहा है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट के साथ दरवाजे बंद रखना चाहती हैं और सियासत के अगर ये दरवाजे खुल गए तो यकीनन इमरान खान की रिहाई का रास्ता हमवार हो जाएगा। लिहाजा इन दरवाज़ों को बंद रखो। तो सोहेल अफरीदी ने आते ही इन तमाम दरवाज़ों को ना सिर्फ खटखटाया बल्कि कई दरवाज़ों को खोल भी लिया। इनमें से पाकिस्तान का मीडिया, सर, ये दरवाज़ा खोलना बहुत ही ज़रूरी था। और वन साइडेड जो बयानिया सोहेल अफरीदी के खिलाफ या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाया जाता है, ये तमाम जंजीरें तोड़ना बहुत ही ज़रूरी था। इससे पहले जो लोग कुर्सियों पर बैठे रहे उन्होंने ये काम नहीं किया, ना अली अमीन गंडापुर ने किया, ना आपको बैरिस्टर गौहर ये काम करते हुए नजर आए। लेकिन सोहेल अफरीदी ने एक नया सरप्राइज पैकेज दिया है उन तमाम लोगों को जो सोहेल अफरीदी को कंट्रोल करना चाहते हैं। सर, ये जो सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहले एंकर से मुलाकात की और मकसद ये था कि जब ये लोग मुझसे मिलकर जाएंगे तो अपने प्रोग्राम्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़, इमरान खान का मौक़िफ़ रखेंगे और जो कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है और एक अफवाहों का बाजार गर्म है, इसे हमें रोकना है। लोग जाकर अपने प्रोग्राम्स में बैठेंगे और वो कहेंगे कि जनाब, आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो गलतफहमियाँ क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने खुद ये सवाल सोहेल अफरीदी से पूछा और लोगों ने अपने प्रोग्राम्स में जाकर अपने वीलॉग्स के अंदर इन तमाम बातों का जिक्र किया। मिसाल के तौर पर कुछ सवालात फरमाइशी प्रोग्राम था कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनती नहीं, तो सोहेल अफरीदी ने जो सवाल करने वाले थे उनको ये जवाब दिया कि जनाब, मैंने कभी भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के ऊपर तनकीद नहीं की, उनकी ज़ात पर तनकीद नहीं की। हमारा मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में अमन आए और हम अमन के लिए हर वो काम करेंगे जिसकी आइन में गुंजाइश है। हम वफाक के साथ खड़े और दहशत गर्दों को हम निस्तो नाबूद करेंगे। सर, यही गिला था ना कि देखें, ये दहशत गर्दों के साथ खड़े हैं, ये यहूदी लॉबी से ताल्लुक़ रखते हैं। फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ हुआ, सर, पूरी एक मीडिया कैंपेन है इमरान खान के खिलाफ कि अभी तक इनके ट्विटर अकाउंट से क्यों नहीं कहा गया आपके मुल्क का वज़ीर दिफा भी इसमें शामिल था। तो इन तमाम सवालों का जवाब सोहेल अफरीदी ने इन मुलाकातों में दिया और जो बयानिया बनाया जा रहा था सोहेल अफरीदी के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, इसे काउंटर करने में इन मुलाकातों का अब एक बहुत बड़ा रोल आपको नजर आएगा। दूसरी जो मुलाकात हुई वो डिफेंस रिपोर्टर्स से थी और डिफेंस रिपोर्टर्स का मतलब ये है कि तमाम जितने भी आपके सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान में DGISPR को कवर करते हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस को कवर करते हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कवर करते हैं, नेशनल स्ट्रेटेजिक मामलात को देखते हैं, वहाँ से सर एक ही बयानिया चलता है। और वो बयानिया क्या है? पाकिस्तान की अफवाह। जो आपको कह दिया जाएगा ना, आपने मिनवन उसी को रिपोर्ट करना है। आप 2 + 2 4 करेंगे, जो लिख कर दे दिया गया इसमें प्लस माइनस नहीं हो सकता और कोई रद्द-बदल नहीं किया जाता। उन सहाफ़ियों के साथ मुलाकात करने का मकसद भी ये था कि उनको बताया जाए कि जब आप जाकर अपने प्यार करने वालों से मिलें तो उन्हें बता दीजिएगा कि हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में किस किस्म के ख्यालात रखते हैं। हम जंग नहीं चाहते, हम पाकिस्तान के लिए हर किस्म के मुआहदे पर आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात की मेज़ में लगाओ और इमरान खान के लिए, इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए हम बात करने के लिए तैयार हैं। आज तो उन्होंने कमाल ये कर दिया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर कहा और पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स ने चलाया कि जनाब, हम तनकीद नहीं करते उनकी ज़ात पर, लेकिन हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि किसी भी फ़र्द वाहिद को आइन के अंदर आप इस्तिस्ना नहीं दे सकते। एहतसाब ज़रूरी है, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो या फिर कोई और। इन तमाम लोगों का एहतसाब होना चाहिए, कोई भी निज़ाम से बालातर नहीं हो सकता। और तीसरा काम उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करने वाले जितने भी सहाफ़ी थे इनको इकट्ठा कर लिया, इनसे मुलाकात हुई और एक ही सवाल सोहेल अफरीदी से किया जा रहा है कि धरना होगा, एहतजाज होगा और इमरान खान की रिहाई आखिरकार कैसे मुमकिन होगी। इन तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया। सोहेल अफरीदी ये कहते हैं कि मेरी मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई जा रही। हमने पाकिस्तान में तमाम अदालतों के दरवाजे खटखटाए, खतूत लिखे
اور اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا۔ میں بار بار اڈیالہ جیل اس لیے گیا تاکہ ایک تاثر جو دیا جاتا رہا کہ جناب دیکھیں کہ شاید یہ ڈر گیا ہے، یہ آتا نہیں ہے، اسے پاکستان میں اپنی سیٹ جو ہے زیادہ مقدم ہے اور اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے یہ اڈیالہ کا رخ نہیں کرے گا، لیکن یہ سیٹ عمران خان کی امانت ہے۔ جب وہ کہیں گے چھوڑ دو میں چھوڑ دوں گا، اور جب وہ کہیں گے کہ نکلو پاکستان کے لیے، اس قوم کے لیے، تو ہم ضرور نکلیں گے۔ اور اگر یہ آئسولیشن لمبی ہوئی تو ہم از خود کال دیں گے احتجاج کی، اور اڈیالہ ہم جائیں گے، اور ہمارے پاس تمام آپشنز موجود ہیں اور ان کے ہر حربے کا جواب ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسری چیز جو انہوں نے کہی کہ فیصلہ کروں گا کہ تاثر نہیں آئے گا کہ عمران خان نے ایسا بدلہ لگایا جو مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ اس بار احتجاج نتیجہ خیز ہوگا، ان کے ہر وار کا میرے پاس حل موجود ہے، جب میں وار کروں گا تو پھر ان کے پاس حل نہیں ہوگا۔ ہمارا ڈی چوکانا جمہوری ہے، یہ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر کہیں بھی جا کر احتجاج کریں۔ یہ ہمیں مرید کے 26 نومبر سے ڈراتے ہیں، لیکن ہم ڈرنے والے نہیں، پہلے سے زیادہ سینے حاضر ہیں۔ ان کے ہر حل کا، ہر وار کا ہمارے پاس حل موجود ہے۔ پنجاب کے مرد اول کیپٹن صفدر نے ہری پور میں مسلسل انتخابی مہم چلائی، کسی نے اس کو نہیں روکا۔ مرتضیٰ جاوید عباسی نے زہر اگلا اور تقاریر کی، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ہم نے اس لیے نون لیگ کے خلاف کارروائی نہیں کی کیونکہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے، دوسری جانب لاہور میں ہمارے ورکرز پر مقدمات اور الیکشن دفاتر بند کیے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جن کو عوام ووٹ دے جیتے وہی پاکستان میں حکومت بنائے، جعلی فارمز والوں کو ہم نے بھگانا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز ہمیشہ ہی کہتا رہا کہ اس ملک میں اگر آپ نے جمہوریت دیکھنی ہے نا، پارٹیز کے اندر، صوبے کے اندر، حکومت کے اندر، تو وہ آپ کو پنجاب میں نہیں ملے گی، نہ وہ آپ کو سندھ میں ملے گا یہ پورا منظر، نہ آپ کو بلوچستان میں ملے گا۔ یہ صرف اور صرف آپ کو کے پی کے اندر جمہوریت نظر آئے گی، جو اس ملک کے اندر تھوڑی بہت جمہوریت بچی ہے۔ آپ نے گھر میں سے کسی کو پارٹی کا چیئرمین نہیں لگایا، ایک ورکر کو پارٹی کا چیئرمین لگا دیا، پھر آپ نے اسی گھر میں سے لوگ موجود تھے، لوگوں کا یہ مطالبہ بھی ہے، اب چاہتے تو بہت آسان تھا اور کسی نے تنقید بھی نہیں کرنی تھی ماسوائے آپ کے مخالفین کے، لیکن آپ نے اس کے باوجود علی امین گنڈا پور کے جانے کے بعد آپ نے ایک اور ورکر کو موقع دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک واحد حکومت ہے اس وقت کے پی کے اندر، اس حکومت کو اس ورکر نوجوان کے حوالے کر دیا، یہ بغیر سوچے سمجھے کہ یار ہمارے پاس موقع ہے، ہم بھی ذرا کرپشن کر کے دیکھیں۔ کیا کرپشن کے اوپر صرف زرداری کا حق ہے، ہاؤس آف شریف کا حق ہے، باقی لوگوں کا حق ہے؟ تھوڑی بہت کرپشن ہمیں بھی کرنی چاہیے، لیکن عمران خان نے کبھی بھی ان راستوں کو اپنی جو تجوریاں انہیں بھرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، اور عمران خان کی ایک گھڑی کو انہوں نے بنیاد بنا کر اس کے خلاف کیسز بنائے۔ ملک کے اندر 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے، لسٹ نہیں دی جا رہی۔ یہ راستے آسان تھے، لیکن عمران خان نے ان راستوں کو اکثر کبھی قبول نہیں کیا۔ آج پاکستان کے اندر یہ جو کمپیریزن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا کہ جمہوریت کو دیکھنا ہے تو کے پی کو دیکھو، آمریت کو، بادشاہت کو دیکھنا ہے تو سندھ کو دیکھو، پنجاب کو دیکھو اور بلوچستان کو دیکھو، وفاق کو دیکھو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھو اور ان کے ہاتھ سے لگائے ہوئے ان لوگوں کو دیکھو، تو آپ کو فرق جو ہے محسوس ہوگا۔ سر، اس ملک کے اندر یہ کارروائیاں ان لوگوں کے خلاف ہو سکتی ہیں، اگر یہ کیپٹن صفدر کو روک دیتے تو کیا مشکل تھی؟ کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن کیپٹن صفدر اپنی مرضی سے اور جہاں وہ چاہتا ہے جانا اس کو روکا نہیں جاتا۔ تو سر یہ ڈیفرنس ہے، پاکستان کے اندر یہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ زرداری کی حکومت ہوگی یا فرزند زرداری کی یا ہاؤس آف شریف کے کسی بندے کی، یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ، لیکن کچھ لوگ مسلسل یہ فیصلہ جو ہے کر رہے ہیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات پاکستان میں امن و امان کے حوالے سے ہے، اور یہ ہمارا سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے، یہ چیلنجز آپ کو کے پی کے اندر صرف نظر آئیں گے، یہ پنجاب میں چیلنجز نہیں ہیں۔ کیا چیلنجز ہیں؟ امن و امان کی صورتحال پر کس طرح سے اس کو انشور کیا جائے اور دہشت گردی کو کس طرح سے قابو کیا جائے۔ بند کمروں کی پالیسیز، سہیل افریدی یہ کہتے ہیں کہ بند کمروں کی پالیسیز ہیں کہ 80,000 پاکستانی شہید ہوئے، 40,000 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردی کے خلاف پالیسیز تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد بنائی جائیں۔ 21 برس میں 22 بڑے اور 14,000 انفارمیشن بیسڈ آپریشنز کے باوجود دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ ایک موقع قبائلی عمائدین مشیران کو دیں، دہشت گردی کے خاتمے کی پالیسی میں نظریہ ضرورت ترک کرنا ہوگا۔ صوبے میں منعقدہ جرگہ میں شامل تمام جماعتیں متفق ہیں کہ آپریشن حل نہیں، ہم سب متفق ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے تمام تر زیادتیوں کے باوجود پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بعد شاید کے پی میں وہ لوگ سامنے آئیں جو علیحدگی کی بات کریں، ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں اور وفادار ہیں۔ یہ بات بہت ہی اہم کہی ہے سہیل افریدی نے
کہ اس سے پہلے ANP کے سر حالات ایسے ہی تھے نا. ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, آپ کو یہی اسٹیٹمنٹ جو نظر آئیں گی. اور ہم نے جاوید لطیف کو اور باقی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر مریم کو کچھ ہوا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان زندہ باد. سر یہ میرے الفاظ تو نہیں ہیں, یعنی لوگوں کے الفاظ ہیں جو اپنی پارٹی کی ترجمانی کر رہے تھے. اور کسی کو فکس کرنے کی بات کی گئی تو اس کا ایک شور مچا ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر. تو پاکستان میں سر یہ گھرانوں کی سیاست اور عام آدمی کی سیاست اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ سہیل افریدی کی طرف دیکھیں اور پھر ان گھروں کی طرف دیکھیں تو آپ کو اس میں فرق پتہ چل جائے گا. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ سہیل افریدی صاحب لاہور آئیں گے, پنجاب کا وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں اور بہت ہی زبردست ہے سر. انہیں آنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے, اپنے مخالفین سے بات کرنی چاہیے, آئین اور قانون کے مطابق اپنی حدود میں رہ کر بات کرنی چاہیے اور کسی کا باپ آپ کو نہیں روکے گا. آپ آئیں لاہور, اور ابھی کام ہی کرنے کیا جا رہے ہیں جی کہ لاہور میں بھی صحافیوں سے ملاقات ہوگی, پریس کانفرنسز کریں گے, لاہور ہائی کورٹ بار سے وہ خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ پورے ملک میں جاری ہوگا. جو آج ایک سرپرائز ہمیں ملا ہے جی کراچی سے سندھ ہائی کورٹ بار کا, میرا خیال ہے کہ یہ جو اقتدار میں قوتیں ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے اور اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں. پاکستان میں وکلا جو ہیں جی وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک بڑی تحریک کا ایک اشارہ ہمیں مل رہا ہے. اب سہیل افریدی صاحب اور مریم نواز میں بنیادی فرق کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور ہاؤس آف شریف اور پھر فرزند زرداری کے درمیان. دیکھیں مریم نواز کبھی بھی صحافیوں کا سامنا نہیں کرتی. آپ نے یہ نوٹ کیا ہے, اس سے پہلے جب ان کے ابا جی لندن میں تھے اور ان کے اوپر کیسز تھے تو یہ پریس کانفرنسز کر رہی تھی اور ان کے ساتھ پارٹی کے بہت سارے انکلز آپ کو ملیں گے. مریم نواز کبھی بھی انڈیپینڈنٹ صحافیوں کے سامنے آتی نہیں. انہوں نے کہا جی کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہم نے بنا دیا, عظمیٰ بخاری وہاں پہ بیٹھتی ہیں, آپ ان سے سوال کریں اور وہ اس کا جواب دیں گے. لیکن مریم کبھی بھی جب سے 8 فروری کے انتخابات ہوئے انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. ٹھیک ہے, پھر یہی حال باؤ جی کا ہے. جب سے نتائج آئے ہیں باؤ جی نے بھی پاکستان میں صحافیوں کا سامنا نہیں کیا. ایک مریض سے جی پریس کانفرنس نما ریکارڈڈ کوئی انہوں نے چیز بھیجی تھی, DSNG وینس, ایک دن پہلے اس کو ریکارڈ کیا گیا, بعد میں ایڈٹ کر کے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کو دیا گیا. تو مریم نواز اور سہیل افریدی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ ملاقات کرتے ہیں اور وہ ملاقات نہیں کرتے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب ہمارا سامنا صحافیوں سے ہوگا تو وہ سوال کریں گے اور ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو اس لیے آپ کے ارد گرد ہر وقت آپ کو ایک خوش آمدی ٹولہ نظر آتا ہے اور چہیتے صحافی آپ کو ملیں گے. کچھ ترجمان ہیں, کچھ آپ کے اب گھر کے ملازم بھی ہو گئے. تو یہ فرق آپ کو دونوں کی سیاست میں جو ہے وہ نظر آئے گا. پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو ہے مسلسل کیا جا رہا ہے. یہ پروپیگنڈا کیا ہے؟ اور اس ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ بھارتی لا میکرز نے PTI کو جی فنڈنگ کی ہے, اور اس میں نا بہت سارے صحافی شامل تھے جنہوں نے اس کی انویسٹیگیشن نہیں کی اور اس ویڈیو کو انہوں نے اپنے اپنے پروگرامز میں چلا دیا. بہت سارے نام ہیں جی, اور ایک AI جنریٹڈ یہ ویڈیو ہے. میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی, جا کر میں نے پالکی شرما کے اس پروگرام کو دیکھا تو پالکی شرما نے بھی ان AI جنریٹڈ ویڈیو کا ذکر کیا ہے. ایک تو ان کے اپنے آرمی چیف اور پھر کچھ اور ویڈیوز ہیں جن کا انہوں نے حوالہ دیا کہ یہ AI جنریٹڈ ہیں اور اس کا ہماری ایکچول جو پروگرام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اب اگر وہ AI جنریٹڈ باقی ویڈیوز کا ذکر کر سکتی ہے تو وہ اس کا بھی کرتی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو میرے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. وہاں پر آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی. میں نے پھر پروگرام میں جا کر دیکھا, وہاں پر بھی جو اوریجنل پروگرام ہے 52 منٹ کا یہ پروگرام ہے جی, اس کے اندر آپ جا کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں, اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے یہ چیزیں چل بھی رہی ہیں. کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں تھا, لوگوں نے اس کی تحقیق نہیں کی. ریحام خان, اکبر ایس بابر, جاوید چودھری, فیاض الحسن چوہان اور پھر پتہ نہیں کون کون سے لوگ انہوں نے اس ویڈیو کو ٹویٹ کیا اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا کہ بھی ہم تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں وہ شامل تھے اور یہ فنڈنگ ہوتی رہی. جہاں تک اکبر ایس بابر کا تعلق ہے اس کا تو کیس ہی یہ ہے کہ باہر سے فنڈنگ ہو رہی تھی. تو ان لوگوں نے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. لیکن ایک صحافی جاوید چودھری, کم از کم ان کو یہ خیال چاہیے تھا کہ وہ دیکھ لیتے, تو جاوید چودھری صاحب تھوڑی سی تحقیق کر لیتے تو شاید وہ بھی بچ جاتے. لیکن کسی نے تحقیق کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کے اوپر انہوں نے تفصیل سے جو ہے اپنے اپنے پروگرامز جو ہے کر دیے ہیں. ویسے میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ صحافی حسنات ملک صاحب نے یہ انکشاف کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یحییٰ افریدی نے فل کورٹ میٹنگ میں ججز کو نہ صرف شرمندہ کرنے کی کوشش کی بلکہ ٹریپ کرنے کی بھی کوشش کی.
انہوں نے ججی سے کہا کہ میں خط نہیں پڑھتا، میں تو استعفے پڑھتا ہوں۔ اس پر اصلاح الدین پنہور نے کہا کہ میں بھی استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ تو یحییٰ آفریدی نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ یحییٰ آفریدی اس میٹنگ میں 27ویں ترمیم کی توثیق بھی چاہتے تھے جو کہ نہیں کی گئی، اور یہ سلسلہ سر ہو رہا ہے شروع۔ پاکستان میں 4 جو جج ہیں وہ تو لڑ رہے ہیں نظام سے، 2 نے استعفیٰ دے دیا، گھر چلے گئے، کچھ اس سے پہلے گھر چلے گئے۔ اب دیکھنا ہی ہوگا کہ کچھ اور جو جج ہیں وہ استعفیٰ دیتے ہیں یا پھر وہ اس نظام کے اندر رہ کے لڑیں گے۔ لیکن جو مناظر ہم نے کراچی میں دیکھے، وکلا سڑکوں پر آئے، ایک الگ ہی ماحول آپ کو نظر آئے گا۔ اور اگر وہ ویڈیوز آپ دیکھیں جہاں پہ ان کی ہاتھا پائی پولیس سے ہو رہی ہے، بجلی کو بند کر دیا گیا، وہ باہر آ گئے۔ اور کل ہمیں یہ دیکھنے کو ملا جس تعداد میں لوگ باہر نکلے، یہ ایک سرپرائز فیکٹر تھا، اور یہ نمبرز جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھیں گے۔ اگر آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو یہ نمبرز کم نہیں ہوں گے، بلکہ یہ نمبرز جو ہیں مزید بڑھیں گے۔ آپ کو ویورز میں یہ بھی خبر دوں کہ 28ویں ترمیم کی تردید کے حوالے سے، اور طارق فضل چودھری صاحب، اس سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر لوگ 28ویں ترمیم کے بارے میں قسمیں کھا رہے تھے، 27ویں ترمیم پاس نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ بہت جلدی آئے گی، اور 28ویں ترمیم کی تیاری کر لی گئی ہے، آپ مجھ سے 28ویں ترمیم کی بات کریں۔ لیکن جب طارق فضل چودھری صاحب سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی بھی بات زیر غور نہیں ہے، تاہم 27ویں ترمیم میں رہ جانے والی ترامیم پر اگر اتفاق رائے ہوا تو ہم 28ویں ترمیم جو ہے وہ لے کر آئیں گے۔ لیکن اس سے پہلے متعدد چیزیں موجود ہیں۔ وزیر مملکت برائے قانون عقیل ملک صاحب جو ہیں وہ 28ویں ترمیم کی بات کر چکے، اس کے علاوہ ڈیفنس منسٹر بات کر چکے، رانا ثناء اللہ بات کر چکے، اس کے علاوہ اور بھی لوگ جو ہیں وہ بات کر چکے ہیں، آپ کے فیصل واڑہ بات کر چکے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے۔ لیکن طارق فضل چودھری صاحب نے آج صاف انکار کر دیا۔ یہ ویسے انکار ہے جی، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب 26ویں ترمیم نہیں آئی تھی تو اس وقت اعظم نذیر تالٹ صاحب نے شاہ زیب خانزادہ کو ایک انٹرویو دیا، اور اس نے کہا کہ ان کی طرف سے یہ موقف تھا کہ جناب کوئی نہیں ہو رہی ترمیم، اور کہیں پر کسی لیول پر کوئی بات نہیں ہو رہی، اور میرے علم میں کوئی ایسا مسودہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد 26ویں ترمیم جو ہے وہ پارلیمان سے پاس کروا لی جاتی ہے۔ تو سر یہ اس وقت ایک مطلب کی سرکار، ڈنڈے کی سرکار اور دھندے کی سرکار پاکستان کے اوپر راج کر رہی ہے، اور جب ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے یہ ترمیم کر کے اپنے مقاصد کو ضرور جو ہے پورا کریں گے۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ اسرائیل کے فضائی حملے اور امن معاہدہ خطرے میں۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل کی جانب سے غزہ پر فضائی حملوں کے بعد فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے جنگ بندی معاہدہ ختم کرنے کا عندیہ دے دیا، اور ٹائمز آف اسرائیل نے اپنی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ اسے ایک عرب سفارتکار نے بتایا کہ حماس نے عرب ثالثیوں کے ذریعے امریکہ کو پیغام بھیجا کہ وہ اسرائیلی خلاف ورزیوں کے باعث غزہ میں جنگ بندی معاہدہ ختم کرنے کو تیار ہے۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 14 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہوئے۔ اب تک سر یہ نمبر جو ہیں 400+ ہو چکا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ہر دن تقریباً 2 سے 3 بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ غزہ کے حالات ہیں۔ پاکستان کی سر حکومت جو اصولی موقف تھا اس پہ قائم تو نہیں ہوئی، بلکہ امریکہ کا اعلی کار بن گئی، سہولت کار بن گئی۔ اور یہ صرف ہماری حکومت کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج کچھ ویڈیوز میری نظروں سے گزری، اور ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ یقین کریں بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ پاکستان کے مختلف کالجز کے اندر جو گانا بجانا جی ہو رہا ہے، اور ہمارے نوجوان اس عمر میں جہاں پر آپ کو فکر نظر آنی چاہیے، آپ کو اصلاح نظر آنی چاہیے، جہاں پر آپ کو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہاں پر اس وقت جو ہے وہ ناچ گانا ہو رہا ہے۔ اور یہ ویڈیوز آپ دیکھیں، اس وقت اسکرین پہ آپ کے سامنے چل رہی ہیں۔ دنیا میں سر کوئی بھی قوم بندوق سے یا کسی ایٹم بم سے نہیں مرتی۔ آپ نے ہیروشیما پہ ایٹم بم گرا دیا تو کیا وہ قوم ختم ہوگی؟ نہیں ہوئی۔ قومیں ہمیشہ اخلاقی پستی کی وجہ سے ختم ہوتی ہیں۔ آپ کسی بھی قوم کے بچوں کی اخلاقیات کو ختم کر دیں تو وہ قوم ختم ہو جائے گی۔ جب پاکستان بنا لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، ایسے ہی ہے نا؟ تو کیا پاکستان جو ہجرت کر کے آئے ان کو شہید کر دیا گیا تو کیا وہ قوم ختم ہو گئی؟ ختم نہیں ہوئی۔ وہ قوم جس جذبے کے ساتھ ایک الگ ملک کے لیے کوشش کر رہی تھی وہ قوم وہیں رہی۔ کچھ شہید ہوئے، کچھ نئے پاکستان کے لیے شہید ہو گئے، کچھ پاکستان بنانے کے دوران شہید ہو گئے، اور پھر ایک ملک ہمیں مل گیا۔ قومیں کبھی بھی تلوار سے ختم نہیں ہوتی، قومیں کبھی ظلم سے ختم نہیں ہوتی، قومیں کبھی کسی بم سے نہیں ختم ہوتی۔ قوم سے ختم ہوتی ہے اخلاقیات پر آپ حملہ کریں، قوم ختم ہو جائے گی۔ آج جس عمر میں بچوں کو مستقبل کی بات کرنی چاہیے، جس ملک کے اندر جمہوریت کو ہمیشہ کے لیے آپ نے پابند سلاسل کر دیا،
جس ملک کے اندر حالات سر یہ ہیں کہ ہمارے بچوں کے پاس نوکری نہیں ہے، وہاں پر آج ہمارے بچوں کو گانا بجانا جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے اور قوم کو ایک گہری نیند میں بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج بھی پاکستان کے اندر یہ کالجز جہاں پر تعلیم کے نام پر اور تفریح کے نام پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہمارے بچوں کے اخلاق کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ثقافتی یلغار ہے نا سر، اس کو روکنا ہوگا، نہیں تو ہم صرف باتیں کرتے رہ جائیں گے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں سر انقلاب کیوں نہیں آتا، اگر سر سید احمد خان جب علی گڑھ یونیورسٹی بنائی گئی وہاں بھی اس قسم کا ناچ گانا ہو رہا ہوتا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان بنتا؟ سر جب علی گڑھ یونیورسٹی میں اس خیال کے ساتھ سر سید احمد خان نے اس سفر کا آغاز کیا، وہ کیا تھا سفر؟ کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، ان کو لائق فائق کرنا ہے، کیونکہ کل کو اگر انگریز چلا گیا تو یہ پھر ہندوؤں کے غلام بن جائیں گے۔ یہ یہی سوچ تھی نا۔ اگر اس وقت بھی کوئی ناچ گانا ہو رہا ہوتا اور بچوں کو جو ہے وہ آپ دوسرے کام کی طرف لگا دیتے تو شاید آج پاکستان بھی نہ بنتا اور ہم بھارت کے اندر کہیں بیٹھے ہوتے اور غلامی کر رہے ہوتے۔ ایک قوم کو کھڑا کیا ایک سوچ نے، اور وہ سوچ کیا تھی کہ ہم نے ایک الگ وطن بنانا ہے، ہم نے اس مقام کو حاصل کرنا ہے جو کوئی ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ تو ہماری درسگاہیں جو اس وقت ناچ گانے کا اڈا بنی ہوئی ہیں، اس پہ سوچنا پڑے گا۔ اور آج آپ جو سوال کرتے ہیں نا کہ انقلاب کیوں نہیں آتا، تو سر یہ ان بچوں سے پوچھیں، ان کالج کو چلانے والوں سے پوچھیں، وہ کر کیا رہے ہیں سر؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر ایک برین واشنگ کی جا رہی ہے، یا ان کا دل لگا رہے۔ یہ یونیورسٹیز میں جب انتخاب کی بات آئے تو ہماری یونیورسٹی کا انتخاب اس لیے کریں کہ یہاں پہ انٹرٹینمنٹ بڑی ہوتی ہے، یہاں پر آپ کو ایک اوپن ماحول ملے گا، آپ جس مرضی سے بات کریں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری روایات کو تباہ کرنے کا ایک سلسلہ ہے اور اس میں ہم سب ملے ہوئے ہیں۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیں، اور یہ ویڈیوز جو میں نے آخر میں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس پر بھی کمنٹ کیجئے گا، کیونکہ یہ ہماری ثقافت نہیں ہے، اور ہم اگر اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں گے تو سر انقلاب نہیں آئے گا اور نہ ہی ہمارا کوئی مستقبل ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔